बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 17 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नीति का आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ है मिराहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333955373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17 सफ़ा नंबर 129 से। मेरा ईमान है सरफराज साहब कि आप एक नेक इंसान हैं। और मेरा दिमाग फटने लगा। क्या इतने मजबूत इरादों की मालिक लड़की को मैं उसके तसव्वुर से हटा सकता हूँ? क्या? लेकिन रोशनी की एक किरण चमकी मेरे रक्स करने के बाद से। कौसर बदली बदली क्यों है? इसका मकसद कि मैं कामयाब रहा। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ी सी मजीद कोशिश करूं तो काम बन सकता है। लेकिन ये कोशिश क्या होगी? बाबरा, फोना, डेनीला, मेरिसिया, इनमें से कोई लड़की। मगर ये सब कुछ तो किया जा चुका है। इनसे आगे की कोई बात होनी चाहिए। बला से मुझे अपनी पाकीज़गी, अपने सारे तसव्वुरात को चिकनाचूर करना पड़े। कौसर को सही रास्ते पर लगाना मेरा फर्ज है। मैं इसे जरूर दुरुस्त करूंगा। ज़मीर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, ज़मीर की कुर्बानी दे दूंगा। और ये फैसला करने के बाद बदन पर लर्जा तारी हो गया। मेरी आवाज़ खिंचने लगी। मैं खुद को कोई बेज़मीर इंसान नहीं कहूंगा। न जाने कितने गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं, न जाने कितने दाग मेरे ज़मीर पर हैं। लेकिन हाँ, औरत के मामले में मैं हमेशा बहुत साफ रहा हूँ। कोई लड़की मेरे इस कदर करीब नहीं पहुंच सकी कि मैं इसकी दिल की धड़कनों को शुमार कर सकूं। लेकिन इस नए फैसले से मैं बहुत सौ के सामने अरिया हो गया और मेरा दिमाग बुरी तरह चकराने लगा था। मैंने सोचा इस कदर रियाकारी से काम लूंगा कि बिलाहिर कौसर को अपने फैसलों पर पछताना पड़े। हाँ, उसे पछताना ही पड़ेगा। सरफराज साहब, कौसर की आवाज उभरी और मैंने आंखें खोल दी। अरे, आपको तो बुखार है, कौसर ने चौंक कर कहा। और मैं उसे घूरता रहा। फिर मेरे हवास वापस आ गए और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या कहा आपने? मैंने संभलते हुए कहा। आपको तो बुखार है। ओ नहीं, क्या मेरा हाथ गर्म है? काफी गर्म है। लेकिन मैं बुखार की कैफियत नहीं महसूस कर रहा। यूं ही हिद्दत होगी। मैंने लापरवाही से कहा। क्या आप सो गए थे? नहीं तो। न जाने आप आंखें बंद किए क्या क्या कह रहे थे। बस अनूदगी सी तारी हो गई थी, मैंने चुपते हुए अंदाज में कहा और कौसर खामोश हो गई। दोपहर हो गई थी, सबको भूख लग रही थी और चूंकि अभी इस काफले में कोई हंगामी कैफियत नहीं थी, इसलिए आराम ही आराम से सफर किया जा रहा था। किसी को जल्दी नहीं थी। चनाचा दोपहर के खाने के लिए गाड़ियां रोक ली गईं। रतीला मैदान था, किसी साए की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन ट्रेलर बेहतरीन जगह थी। चनाचा दोपहर का खाना इन्हीं में सर्व किया गया और इन्हीं में आराम किया गया। मैंने भी दूसरों के साथ खाने में हिस्सा लिया, लेकिन नवाब फिरोजुद्दीन जबरदस्ती डॉक्टर बन गए। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ शोरबा तजवीज किया और इसके अलावा मुझे खाने को कुछ न दिया गया। दोपहर को 2 घंटे आराम के बाद सफर फिर शुरू हो गया और हम उसी तरतीब से चल पड़े, सिवाय इसके कि नवाब साहब इस बार हमारे साथ थे। कौसर भी हस्बे मामूल थी। रास्ते में नवाब साहब के चुटकुले जारी रहे, बल्कि उन्होंने तो शतरंज की तजवीज भी की, जो बहरहाल दौरान सफर मुनासिब ना समझेगी। शाम झुकने लगी, फिजा मोतदिल हो गई थी और अब रेतीला मैदान भी खत्म हो गया था और हम छिद्रे सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से गुजर रहे थे। रास्तों की तरफ से यूं तो सब मुतमईन थे, सफर मुनासिब रास्ते पर ही किया जा रहा था, यहां तक कि शाम हो गई और फिर क्याम के लिए मुनासिब जगह देख लेगी। इसलिए डॉक्टर मेकार्ड ने यही क्याम करने का फैसला किया। बकिया सफर मुलतवी कर दिया गया था। स्याफा महबशी जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगे थे। इन लोगों ने फुर्ती और मुस्तद्दी से काम लिया। इनकी फुर्ती और मुस्तद्दी मुझे बहुत पसंद थी। मिनटों में उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर ली। नवाब साहब मेरे नजदीक ही खड़े हुए थे। बड़े शानदार नौजवान हैं, उन्होंने बेख्तियार कहा। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। अफ्रीकी नौजवानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी बेहद पसंद है, मैंने जवाब दिया। तुम देखो, ये जिस शोबे में है कमाल को पहुंचे हुए हैं, बस सफेद को मैं इन्हें उभरते नहीं देख सकती। इन्होंने इनकी तरक्की के सारे रास्ते मसदूद कर दिए हैं। ऐसे शोबे से इन्हें दूर रखते हैं जो किसी तरक्की का हामिल हो, लेकिन जहां वो पहुंचे हुए हैं वहां दूसरे लोग इनके मुकाबिल कुछ भी नहीं। दुरुस्त कहा आपने, मैंने इनकी तायद की। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नवाब साहब ने मौजू बदला। तबीयत खराब ही कब थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस, गड़बड़ नहीं होगी। इस वक्त भी सिर्फ शोरबा मिलेगा, कल तक बदन का बुहार निकल जाएगा। आप फिर वो कौसर को मुहातिब करके बोले, कौसर बेटे, ख्याल रखना कोई और चीज ना खा लें, ये समझे? नवाब साहब ने कहा। मैं मुस्कुराने लगा। नवाब साहब भी हंसने लगे।
لیکن کوثر کا رویہ خاموشی والا ہی رہا۔ حسب معمول موسیقی شروع ہوگی۔ مہم کیا تھی؟ اچھی خاصی تفریح تھی۔ پسندیدہ ریکارڈ سنے جا رہے تھے، فرمائشیں ہو رہی تھیں، اور پھر نوجوان لوگوں نے رقص کا پروگرام بنا لیا۔ پھر کافی گری ہوئی۔ میں اس طرف نہ گیا، مجھے کسی سنسان گوچے کی تلاش تھی اور میں اسی طرف چلا گیا۔ بہرحال زیادہ دور جانا مناسب نہیں تھا، خطرات کو بہرحال ذہن میں رکھنا تھا۔ ایک درخت کے نیچے گھاس پر لیٹ گیا اور اپنے پروگرام بنانے لگا۔ یہ بھی سوچا کہ اچانک طبیعت کیوں خراب ہوئی۔ دل سے یہی جواب ملا کہ بہرحال ہر ایک احساسات کی جب موت ہوتی ہے تو ضمیر کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے، کچھ بھی ہو۔ یہ بھی ضمیر کے لیے تھا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر کسی کے نزدیک آتے دیکھ کر طبیعت مقدر سی ہو گئی۔ اس وقت تنہائی کو ہی دل چاہ رہا تھا، لیکن شکر ہے کوثر کی قربت بہرحال اتنی ناگوار نہ ہوتی جتنی میریسیا وغیرہ کی۔ کوثر میرے قریب آ گئی۔ سونے کی کوشش ہو رہی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ او نہیں، بس ہنگامے سے اکتا کر یہاں آ گیا ہوں۔ ریکارڈنگ بند کرا دوں؟ ارے نہیں نہیں، دوسروں کو اپنے طور پر جینے کا حق ہے، تو آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں؟ کوثر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ پھر کبھی کبھی دوسروں سے جینے کا حق چھیننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کوثر کے لہجے میں اداسی گھل گئی اور میں سمجھ گیا کوثر کس انداز میں گفتگو کرنا چاہ رہی تھی۔ چنانچہ میں اپنے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے پہلی بار انسان سے حیوان بننے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں حیرت انگیز طور پر کامیاب رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھا کوثر۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کوثر نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ براہ کرم اس وقت ذہن کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دے۔ او سوری سرفراز، کچھ گرانی محسوس کر رہے ہو؟ کوثر جلدی سے بولی۔ یہ بات نہیں، بس زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا۔ کہیں میرا یہاں بیٹھنا آپ کو ناگوار تو نہیں؟ نہیں، اچانک طبیعت بگڑ کیسے گئی؟ نہ جانے آپ کو کیوں وہم ہوا ہے مس کوثر، یقین کرے بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رہنے دے، پھر کبھی صحیح، کوثر نے کہا۔ یہ اور پریشان کن بات ہے۔ پھر میں کیا کروں، بتائیے تو صحیح۔ جس موضوع پر گفتگو کر رہی تھی وہی کریں، اصل میں حماقت میری ہی ہے۔ کیا ہے؟ براہ کرم سسپینس پیدا نہ کریں۔ ہم لوگ مشرقی بعض معاملات میں بڑے ہی تنگ نگاہ ہوتے ہیں، کوثر نے آہستہ سے کہا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اتنی تنگ نگاہی سمجھتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوثر نے پوچھا۔ شاید، میں نے مختصراً کہا۔ آپ کو اس بات سے اتفاق نہیں ہے؟ کوثر مسکرا کر بولی۔ میں نے غور ہی نہیں کیا کبھی مس کوثر۔ میں اپنی مثال پیش کرتی ہوں، کوثر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ اس رات میں آپ کو اس سیاہ فام لڑکی کے ساتھ رقص کرتے دیکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ او! میں کوثر کی صاف گوئی پر حیران رہ گیا، حالانکہ میں نے خلوص دل سے آپ کو اس کی اجازت دی تھی۔ شاید میں نے رخ بدل لیا اور میں خود کو ہونے والی گفتگو کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہے۔ اور آپ نے میرے اندر تبدیلی بھی نوٹ کی ہوگی۔ ہاں، اس کی وجہ نہیں پوچھی آپ نے؟ نہیں، کیوں؟ یہاں پر بات رک گئی تھی کیونکہ اب مجھے جواب دینا تھا اور میرے جواب کی ابتدا ہی چونکا دینے والی ہونی چاہیے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ ویسے کوثر نے جس انداز میں گفتگو شروع کی تھی اس میں بڑی ہی اپنائیت، بڑا ہی پیار تھا۔ وہ بھی اپنے روٹنے کا اظہار کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے اسے منایا کیوں نہیں، اس کے روٹنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی۔ جواب دے سرفراز، آپ نے مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا؟ یہ بات نہیں کوثر، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر دراصل پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ تبدیلی؟ ہاں۔ کس قسم کی تبدیلی؟ میں سوچنے لگا ہوں کوثر کہ انسان نہایت بے حقیقت ہے۔ وہ خود کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیتا ہے، وہ ضمیر کی باتیں کرتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کر خود بھی زندہ ہیں۔ میرے خیال میں اس دنیا میں ایک چیز زندہ رہ سکتی ہے، خود انسان یا اس کا ضمیر۔ اگر وہ خود زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے اب سے سب سے بڑے دشمن ضمیر کو قتل کر کے ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے خود مرنا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا وہی مطلب ہے، لیکن میرے خیال میں تمہارا ضمیر زندہ ہے۔ ہاں، اس لیے میں زندہ درگور ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کوثر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے اپنی شخصیت سینکڑوں پردوں میں چھپا رکھی ہے۔ میں اپنی ذات کو عریاں کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں بھی ایک عام انسان بن جاؤں۔ میں بھی رقص کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جانا چاہتا ہوں۔ ضمیر کی ان پابندیوں کو میں کب تک برداشت کروں؟ کیوں برداشت کروں؟ کیا دے رہی ہیں یہ مجھے؟ کیا کہنا چاہتے ہو سرفراز؟ حسن کائنات، اس دنیا پر میرا بھی حق ہے۔ کس نے تمہیں تمہارے حق سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے؟ خود میری اپنی ذات نے۔ میں نے خود کو خود میں محصور کر رکھا ہے۔
میں نے اپنے اوپر اخلاق کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. میرا دم گھٹ رہا ہے ان دبیز لبادوں میں. میں بھی باہر کی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں. کیا تم مجھے انسان نہیں سمجھتی کوثر؟ بتاؤ کیا میں بے جان ہوں؟ کیا ہو گیا ہے سرفراز تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کوثر نے خوفزدہ انداز میں کہا. بتا چکا ہوں، شرافت اور انسانیت کے وزن سے تھک گیا ہوں. آزادی چاہتا ہوں، لیکن یہ آزادی ضمیر کی موت ہوتی ہے سرفراز. نفرت ہے مجھے اس شے سے. ضمیر میرا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے دانت پیستے ہوئے کہا. گویا آپ تم اسے بے حیثیت کر دینا چاہتے ہو. ہاں نہیں سرفراز، تمہارا ضمیر ہی تو تمہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے. تمہارے حسن کا 90% حصہ تمہارا ضمیر ہے، ورنہ تم میں اور عام نوجوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوثر نے کہا. میں اپنے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتا. کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ کوثر اٹھ کے جانے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی. تم میری کوئی مدد نہیں کرو گی کوثر؟ سرفراز، کوثر کی آواز میں گھراہٹ آ گئی. وہ رک گئی. اس کے چہرے سے خوف مٹ گیا. تم نے بڑی حسین عمارت توڑ دی ہے سرفراز. تم اچانک کلاش ہو گئے ہو. ٹوٹے پتھر کبھی نہیں جڑتے. کوئی جذبہ، کوئی جنون انسان کے حواس کو تو معطل کر دیتا ہے، لیکن بے حواسی کے عالم میں اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے. ممکن ہے اندر سے تم ایسے ہی ہو جیسے نظر آ رہے ہو. ممکن ہے آج تمہاری اصلی شخصیت میرے سامنے آئی. تم نے اچھا نہیں کیا. ہاں میری اصلی شخصیت یہی ہے. کون سے تاج محل بنا دیے میری شرافت نے. مجھے کسی تاج محل کی ضرورت نہیں. میں انسان ہوں اور مجھے انسان ہی رہنے دو. فرشتوں کی صف میں نہ کھڑا کرو. جاؤ، چلی جاؤ. لے جاؤ میرے پاس سے اپنی اس شرافت کو، ورنہ میں تمہیں بھی حرام کر دوں گا. جاؤ کوثر، یہاں سے چلی جاؤ. ہاں یہ افریقہ ہے، وحشی درندوں کی بستی. میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، کوثر نے حقارت سے کہا، اور تیز تیز قدموں سے واپس چلے گی. اور مجھے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوا. سب کچھ ختم کر دیا تھا میں نے، کچھ نہ رکھا تھا اپنے پاس. اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا. اور یہ بہت عمدہ بات تھی. کوثر پھر اسی شکل میں نظر آئے گی. یقیناً سکون، لامتناہی سکون. اور طبیعت بڑی ہی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی. اب میں نواب فیروز الدین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا. اب میرے ضمیر میں ایسی کوئی پھانس تو نہ رہے گی جو بار بار تڑپاتی ہے. ایک بار تڑپ اٹھی ہے، ختم ہو گئی ہے. نہ جانے آنکھوں کی کوروں سے آنسو کیوں نکل آئے. میں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا اور اسی طرح لیٹا رہا اور آنسو بہتے رہے. کوئی میرے پاس نہیں تھا. ایسا لگتا تھا جیسے سب کو میری اس حرکت کا علم ہو گیا ہو، سب میرا بائیکاٹ کرنے پر تلے ہوں. لیکن ایک بات ہے، کوثر بھی کم جذباتی لڑکی نہیں ہے. اس نے میرے اوپر جس انداز سے اعتبار کیا تھا وہ بڑا ہی وزنی تھا. ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر میرے اوپر مہربان ہو جائے، اس ہول کو اتارنے کی کوشش کرے. اس ہول کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اتنا مضبوط کہ اس کے اندر کوئی نہ جا سکے. اور اس کے لیے مجھے خود ہی کوشش کرنی تھی. میں نے ذہن میں پھر پروگرام بنا لیے. تب میرے دماغ میں ایک اور بات آئی. میں اچھل پڑا. ایسا نہ ہو کہ کوثر شدت جذبات میں نواب صاحب سے اس کا تذکرہ کر دے. اگر ایسا ہو گیا تو ہاں، اس کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے. کوئی عمدہ ذہنی ترکیب. میں نواب صاحب کو تو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کوثر سے میں نے ایسی بات کی ہے، نہ ہی انہیں یہ بتا سکتا تھا کہ میں نے انہیں سنبھالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے. نواب صاحب میری اس بات کا یقین نہیں کریں گے. بڑی بری بات ہو جائے گی. نواب فیروز الدین جیسے شخص کو میں اپنے بارے میں ایک بات بھی نہیں ایسی بتا سکتا تھا. چلو اگر قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے تو یہی صحیح. اچھا ہے نواب صاحب خود ہی مجھے اس پارٹی سے نکال دیں، تنہا چھوڑ دیں. بہرحال میں اپنی جگہ سے اٹھا. بدن کو بڑی ہی تھکن کا احساس ہو رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے بہت کچھ لٹ گیا ہو. فضول باتیں، بکواس. خیر کام تو بن گیا. کون سے مجھے کوثر سے عشق کرنا تھا جو اس کی ناراضگی سے میں ڈرتا پھروں. وہ جیسی تھی زیادہ سے زیادہ ویسی ہی بن جائے گی. روشنی اور انگاروں سے بچھا ہوا میں اپنے ٹریلر میں داخل ہو گیا تھا. کوثر وہاں موجود نہ تھی. شکر ہے. میں ایک کونے میں بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا. اس وقت نیند ہی بہت ساری الجھنوں سے مجھے آزادی دلا سکتی تھی اور مجھے نیند آ گئی. پھر دوسرے دن صبح ہی آنکھ کھلی تھی. اتنی گہری، اتنی پرسکون نیند آئی تھی کہ میں حیران رہ گیا. طبیعت بشاش تھی. چاروں طرف نگاہ دوڑائی. صاحب سو رہے تھے لیکن کوثر نہیں تھی. شاید علیل صبح جاگ گئی تھی. لیکن کہاں گئی؟ ایک لمحے کے لیے دل چاہا اسے تلاش کروں، لیکن پھر اپنی کھوپڑی پر چپت لگائی. اسے دور ہونا ہے تو اس حماقت سے گریز کرنا ہوگا. بہرحال طبیعت پر جلانی تھی.
کوثر بیچاری کا دل تو ٹوٹا ہوگا لیکن بہرحال انسان بن جائے گی. باہر نکل آیا. سب سے پہلے سیاہ فام لوگوں سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا. ہیلو ٹوبو, میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا. ہیلو سر, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک, ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں نہ آج شکار کھیلا جائے؟ شکار کا تازہ گوشت پکائیں گے. میں نے کہا جو حکم جناب. تمہارا نشانہ کیسا ہے ٹوبو؟ ٹھیک ہے جناب. تو پھر آج شکار کریں گے, میں نے کہا, اور ٹوبو نے گردن ہلا دی. تمام ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا گیا اور کوثر ناشتے پر ہی نظر آئی اور میں اس کی انفرادیت کا قائل ہو گیا. کوئی اور لڑکی ہوتی تو بجھی بجھی ہوتی, چہرے پر کرب ہوتا, آنکھوں میں اداسی ہوتی, لیکن وہ تو حشاش بشاش تھی, بلکہ پہلے سے بھی مختلف نظر آ رہی تھی. میں نے سکون کا سانس لیا. یہ اچھی بات تھی. کوثر نے اس حادثے کا کوئی بڑا اثر قبول نہیں کیا تھا. البتہ ایک دو بار اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا. غالباً اندازہ لگا رہی تھی کہ کہیں میں نے اس بار بھی تو اسے خود سے متنفر کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اس ڈرامے کی نوعیت بڑی ہی سنگین تھی, اس لیے شاید وہ اسے صرف ڈرامہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی. بہرحال اس نے ایک اور احسان میرے اوپر کیا تھا, وہ یہ کہ اس نے نواب صاحب سے رات گئے واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا. نواب صاحب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. میں نے بھی کسی خاص احساس کا اظہار نہیں کیا تھا اور حالات معمول کے مطابق رہے. لیکن میں انہیں معمول کے مطابق رہنے دیتا تب نہ. میں نے جو پروگرام بنایا تھا اس پر اس وقت عمل کرنا ضروری تھا. پروفیسر ہیگلے کی نکچری لڑکی باربرا فونا ایک وزنی باسکٹ اٹھا کے آ رہی تھی. باسکٹ کافی وزنی تھی اور اس کے لحاظ سے مشکل ہو رہی تھی. میں تیزی سے اس کی طرف لپکا. او مس فونا, یہ کام ہم لوگ کے لیے رہنے دیں. میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے باسکٹ لے لی. اس نے بڑی نحوست سے شکریہ ادا کیا اور میں نے باسکٹ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دی. کوثر قرب و جوار میں موجود نہیں تھی. میں نے موقع ملتے ہی نواب صاحب سے کہا, کیا خیال ہے نواب صاحب, کیوں نہ آج دوپہر کے کھانے میں شکار کے جانور ہو؟ کمال ہے. اب کیا میرے پیٹ میں بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نواب صاحب نے آنکھیں نکال کر کہا. جی میں سمجھا نہیں. صرف ایک لمحہ قبل میں نے کرنل ڈکسن کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی تھی. تمہیں اس خیال کے تحت کہ اس سے کہوں کہ اس سفر میں نحوست کیوں طاری ہے؟ نحوست تو نہیں, اچھے خاصے پروگرام رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سڑی بسی خوراک تو کسی برے وقت کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے. او یعنی شکار, میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں, نواب صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, آپ کرنل سے مشورہ کر لیں. اور تم 10-20 ہرن لے آؤ گے اگر حکم دیں گے تو؟ ہرگز نہیں میاں, میں تمہیں گنوانا نہیں چاہتا اور نہ ہی نظر لگوانا چاہتا ہوں. اور پھر ہمارے پروگرام کے تحت بھی تم کھل کر منظر عام پر نہیں آؤ گے. ہاں, ایک ہرن مار لینے میں کوئی حرج نہیں, نواب صاحب نے کہا. میں نے سیاہ فام ٹوبو سے بات کی ہے, آج میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہاں کیا حرج ہے, نواب صاحب نے فراخ دلی سے کہا. میں نے گہری سانس لی. کوثر پر ایک اور برا نقش چھوڑنے کی یہ ایک اور کوشش تھی. لیکن لطف تو اس وقت آیا جب باربرا فونا بھی اسی گاڑی میں آ گئی. یہ اتفاق ہی تھا. میں ٹوبو کے برابر بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. فونا نے تو غور سے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن دور کوثر کی نگاہوں سے خارج ہوتے ہوئی چنگاریوں کی چمک یہاں تک پہنچ رہی تھی. میں دل ہی دل میں مسکرا دیا. ٹوبو میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے خوش تھا. سیاہ چہرے لیکن پرنور دل والوں نے مجھے بہت انسیت دی تھی. میں اس کمال مہربانی سے ان سے پیش آتا اور باتیں کرتا رہتا. شکار کی کہہ رہی ماسٹر؟ کریں گے, ضرور کریں گے, میں نے جواب دیا. آپ کے بدن سے شکار کی بو آتی ہے ماسٹر, ٹوبو نے کہا. اچھا, شکاری کے بدن سے کوئی محسوس بو آتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں, ہماری ناک بہت تیز ہوتی ہے. کیا میں نے غلط کہا؟ ہاں, میں شکار کھیلتا رہا ہوں, میں نے جواب دیا اور ٹوبو ہنسنے لگا. پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے کہا, میرا خیال ہے شکار شروع کر دینا چاہیے ماسٹر. ٹوبو نے کہا اور میں نے اسے اتفاق کیا. ٹوبو کو در حقیقت شکار کا تجربہ تھا, پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لیا, کیوں ٹوبو؟ یہ وقت خوراک کی تلاش کا ہے. ہر جانور شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور ہر شکاری اپنا شکار پا لیتا ہے. جوں صورت تیز ہوتا جائے, شکم سے جانور آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر لیں گے. ٹھیک خیال ہے. ہمارے عقب میں پروفیسر ہیگلے ہماری باتیں سن رہا تھا. جب ہم خاموش ہو گئے تو اس نے کہا, اگر یہ بات ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو اطلاع دو, شکار شروع کر دیا جائے. کس طرح پروفیسر؟ میں نے پوچھا. او دیکھو, شاید کوئی اور بھی تجربے کار شکاری موجود ہے. گاڑیاں رک رہی تھیں, جگہ بھی مناسب تھی. ٹوبو نے کہا. ساری گاڑیاں ایک جگہ رک گئیں. انہوں نے ایک کیمپ سا بنا لیا. ٹوبو نے بھی اپنی کار ان کے برابر روک دی. تمام لوگ نیچے اتر رہے تھے. ڈیڈی, میں بھی شارٹ گن سے پرندوں کا شکار کھیلوں گی, فونا نے باپ سے کہا. او بیبی, تمہارے پاس شارٹ گن موجود ہے؟ ہاں, تب ٹھیک ہے. پہلے ان لوگوں کو پروگرام بنا لینے دو. اوکے ڈیڈی.
باربرا فونا نے کہا، اور پھر وہ شارٹ گن درست کرنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں تو کھجلی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال صبر کرنا تھا اور دوسروں کو شکار کھیلتے دیکھنا تھا۔ تمام بڑوں نے میٹنگ کی۔ بھلا سیاہ فاموں کے شکار کھیلنے کی کیا تک تھی؟ ہاں، وہ شکار کو ذبح کر سکتے تھے، اسے پکا سکتے تھے۔ یہاں سے ایک بڑا شکاری تھا۔ خود نواب صاحب بھی اس وقت مجھے بھول گئے تھے۔ کوثر ان کے ساتھ تھی۔ کمال کی لڑکی تھی۔ اس نے ابھی بھی اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ بدستور حشاش بشاش تھی۔ شکاری شکار کھیلنے چل پڑے۔ ہمیں نہیں ساتھ لیا گیا تھا۔ مشکل ہے ماسٹر، اچانک ٹوبو بولا۔ کیا مطلب؟ اتفاق ہی ہے جو یہ لوگ شکار لے آئے۔ کیوں؟ افریقہ کے ان لوگوں میں شکار کھیلنے کا طریقہ دوسرا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جھاڑیوں کا علاقہ ہے نا، اول تو شکار نظر ہی مشکل سے آئے گا۔ جانور بھی چالاک ہوتے ہیں، اپنے رنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شکار اگر صرف جھاڑیوں میں تلاش کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، پانی کے کنارے جہاں وہ کھلا نظر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے توبو، تمہاری طرح میں بھی ملازم ہوں۔ ان لوگوں کو شکار کھیلنے دو، میں نے کہا، اور ٹوبو گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر ٹوبو کے ساتھ رہا اور پھر ٹہلتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں باربرا فونا اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی۔ میرا روح اپنی طرف آتے دیکھ کر ہیگلے رک گیا۔ آؤ نوجوان آدمی، کیا تمہیں بھی شکار سے دلچسپی ہے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی سی جناب۔ لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے، فونا نے کہا۔ او معاف کیجیے، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ میں پلٹ پڑا۔ ارے یہ بات نہیں، میں نے اس لیے یہ بات نہیں کی۔ سنیے پلیز، فونا جلدی سے بولی اور میں رک گیا۔ یقین کریں میں نے یہ اس لیے نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں خاتون، شاید یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو، میں نواب فیروز الدین کا ملازم ہوں، اور آپ جانتی ہیں ملازم آقاؤں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے پلیز۔ فونا نے ایک دم نرم پڑ گئی۔ ہاں آ جاؤ لڑکے، دراصل فونا کو پرندوں کے شکار سے بہت دلچسپی ہے، اور پھر شغل بھی رہے گا۔ فونا مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ شکار کریں گی مس فونا؟ میں نے کہا، بس جو کچھ بھی مل جائے۔ مجھے اس طرف کچھ شکار نظر آ رہا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں، ممکن ہے پانی ہو اس طرف، اور ہم چل پڑے۔ در حقیقت پہاڑی ٹینوں کی دوسری طرف بہت ہی خوشنما چھوٹی سی جھیل تھی، اور مختلف آبی پرندے یہاں نظر آ رہے تھے۔ ٹوبو کا خیال بھی درست تھا۔ جھیل پر ہم نے کئی چیتل بھی دیکھے تھے، اور ان کا نہایت آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چھپ گئے۔ یہ جگہ تو بہت خوب ہے، فونا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم یہاں شکار کھیل سکو گی بیبی۔ کوشش کرتی ہوں ڈیڈ، فونا نے کہا، اور گن لے کر تیار ہو گئی۔ پھر اسے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، لیکن اس کا کوئی نشانہ بھی نشانے پہ نہ لگا۔ سب پرندے اڑ گئے۔ فونا کھسیائے ہوئے انداز میں مجھے اور ہیگلے کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ صحیح، ہیگلے نے اس بار ہمت بڑھائی۔ دراصل میرا نشانہ کچھ خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مس فونا، دوبارہ کوشش کریں۔ اور ایک بار پھر فونا نے کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہی۔ نہیں بنے گا ڈیڈی، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ اوہو، کیوں نہیں بنے گا؟ کوشش کرتی رہو، نہ بنے تفریحی صحیح، پروفیسر نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ہاں شرمندہ ہونے سے کیا فائدہ، فونا مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، براہ کرم ایک اور کوشش کریں۔ میں نے ضرورت سے زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور فونا کی پشت پر ہاتھ رکھا، اور پھر دونوں شانے اس کے پکڑ کر میں نے اس کی پشت سے نشانے کو ٹھیک طرح سے اسے لگانے میں اس کی مدد کی۔ نال کو ذرا نیچے میرے ہاتھ پر رکھیے گا، آپ شست لیں۔ او اچھا، فونا کی آواز میں کسی قدر لغزش تھی۔ چھرے والے کارتوس ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو اینگل درست کر لیں، ٹھیک، ادھر نیچے، اوکے فائر، میں نے کہا، اور فونا نے ٹریگر دبا دیا۔ 5 پرندے پھڑپڑاتے ہوئے نیچے گرے، اور فونا کے حلق سے خوشی سے چیخ نکل گئی۔ او میرے خدا، میرے خدا، 5! ہم تیزی سے دوڑے اور ہم نے ان پرندوں کو اٹھا لیا، انہیں تازہ ذبح کر ڈالا۔ فونا بہت خوش تھی۔ آپ تو بڑے ماہر نشانہ باز ہیں مسٹر سرفراز، اس نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن پرندے تو آپ نے شکار کیے ہیں مس فونا۔ اور نہیں، صرف گن میرے ہاتھ میں تھی۔ در حقیقت یہ بہت آگے کی بات ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں سے نشانہ لگایا جائے، پروفیسر نے کہا، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ سرفراز آپ ایک زبردست شکاری ہیں۔ پروفیسر، میری درخواست ہے کہ یہ بات دوسروں تک نہ پہنچے۔ کیا مطلب؟ میری نوکری جاتی رہے گی۔ ارے ایسی کیا بات ہے، بس میری درخواست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات بہت عجیب ہے مسٹر سرفراز، ایک بار پھر فونا نے کہا۔ یس مس فونا، آئیے، میں نے کہا، اور اس بار پوری دل جمی سے وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر بلا نشانہ کیوں حالی جاتا۔ فونا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ خدا کی قسم ڈیڈی، مجھے اب یہ سب اتنا آسان معلوم ہونے لگا ہے۔ پروفیسر ہیگلے، میں نے آہستہ سے کہا، یہ لوگ جو شکار کو گئے ہیں میری پیشن گوئی ہیں، شکار کر کے نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟
جیسا یہ علاقہ ہے وہاں شکار کرنے کے لیے مخصوص تکنیک ہوتی ہے، شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ ممکن ہے بھائی، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی۔ میری ایک تجویز ہے، کیا فونا اور ہیگلے نے ایک ساتھ کہا، کیوں نہ ہم پرندوں کی اتنی مقدار جمع کر لیں جو سب کے لیے کافی ہو؟ اوہ، کیا یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں مس فونا؟ ہاں، جب 2 فاروں میں ہم 1 درجن پرندے شکار کر سکتے ہیں تو یہ بات ناممکن تو نہیں۔ لیکن اگر شکار مل ہی گیا تب بھی یہ گوشت کام آ سکتا ہے۔ ویری گڈ، تب ہم اپنا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنا۔ ہم یہ گوشت اس وقت ظاہر کریں گے جب وہ اپنی ناکامی کا اعلان کریں گے۔ تب تیار ہو جائیے مسٹر ہیگلے، میں تیار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دلچسپ مشغلہ شروع ہو گیا۔ شارٹ گن فونا ہی کے پاس تھی اور اب وہ اسے میرے ہاتھ میں دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے سینے سے لگتے وقت اس کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ پروفیسر کسائی کی پوسٹ سنبھال چکے تھے اور نہایت ہی نفاست سے پرندے صاف کر کر کے رکھتے جا رہے تھے۔ ہم اینگل بدل بدل کر شکار کھیلتے رہے اور کیا مجال کہ کوئی وار حال ہی گیا ہو، پرندوں کا ڈھیر جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جب پرندوں کا حساب لگایا گیا تو کافی زیادہ تعداد میں پرندے جمع ہو چکے تھے۔ ضرورت سے زیادہ شکار کرنا بیکار تھا۔ اب یہ صورتحال تھی کہ میں اور فونا پروفیسر سے کافی دور ایک آڑ میں پرندوں کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پرندے اب ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے ذرا دیر لگ رہی تھی۔ یہاں سے پروفیسر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب فونا نے محسوس نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کا نواب فیروز الدین سے کوئی رشتہ نہیں ہے مسٹر سرفراز؟ نہیں مس فونا، سوائے آقا اور ملازم کے رشتے کے۔ لیکن شکل و صورت سے آپ ملازم معلوم نہیں ہوتے۔ ملازموں کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوثر تو آپ سے بہت بے تکلف ہے، آقا زادی ہے، میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن اس کا رکھ رکھاؤ آپ کے ساتھ ملازموں کا ایسا نہیں ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ وہ کچھ اور معلوم کرنا چاہتی تھی۔ فونا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا وہ آپ کی سے محبت کرتی ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا، ہم لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں مس فونا، ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مس کوثر میرے لیے بے حد مقدس ہے، میں تو کبھی خواب میں بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو سرفراز؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کمال ہے، فونا آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ بھئی ہم لوگوں کا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو۔ ہم لوگوں سے آپ کی مراد؟ یعنی میں، ڈینیلیا، جوئنا، میریسا وغیرہ۔ اب آپ تصحیح کر لیں، آپ لوگوں کا خیال غلط تھا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، فونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خوشی کی اس میں کیا بات ہے؟ اب ہم میں سے کوئی بھی آپ سے محبت کر سکتا ہے، فونا نے بے تکلفی سے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ کیوں مسٹر سرفراز؟ فونا مسکراتے ہوئے بولی، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ، میرا مطلب ہے مشرق کے باشندوں سے ہیں، آپ عورت کے معاملے میں اس قدر محتاط کیوں ہوتے ہیں؟ یہی ہماری شرافت ہے مس فونا۔ لیکن عورت بہرحال ضرورت ہے، یقیناً۔ تب پھر ضرورت سے کنارہ کشی کیا معنی رکھتی ہے؟ کنارہ کشی مناسب لفظ نہیں ہے، میں نے کہا۔ تو پھر آپ اسے کیا نام دیں گے؟ ضابطہ اخلاق، میں نے جواب دیا۔ یہ صرف الفاظی الٹ پھیر ہے، ہرگز نہیں مس فونا۔ آپ ثابت کریں۔ ضرور، فرمائیے کیا ثابت کروں؟ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ کیا آپ لوگ عورت کو ضرورت سے مبرا سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ پھر آپ اس کے حصول میں الٹ پھیر سے کام کیوں لیتے ہیں؟ الٹ پھیر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بے سیدھی سی بات ہے، آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا پہنتے ہیں۔ آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں۔ آپ کو عورت کی ضرورت ہے، آپ براہ راست اس تک کیوں نہیں جاتے؟ اس فونا، روٹی آپ کی ذات کے لیے ہے، یہ کپڑا بھی آپ کی ذات کے لیے ہے، دونوں بے جان چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت اتنی بے حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں عورت کا حصول بے حد آسان ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں عورت آزاد ہے۔ میری ناقص رائے ہے کہ یہ آپ کے خلاف مردوں کی ایک چال ہے۔ اس نے آپ کو اس قدر آزادی دی ہے کہ اپنے لیے حصول آسان بنا دیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے عورت کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسے وہ حیثیت دی جاتی ہے جس کی اسے ضرورت ہے، اور جو شے اسے حاصل ہو اس کی منزلت قائم رہتی ہے۔ اور پھر یہ تو دو نفسوں کے دلوں کی بات ہے، جبکہ غذا ہم دانتوں سے چبا لیتے ہیں۔ وہی، ہر بات کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، دلائل بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ان کے جواب میں یہ کہتی ہوں کہ صرف عورتیں ہی تو مرد کی طلب نہیں ہیں۔ جی، میں سمجھا نہیں، مرد بھی عورت کی طلب ہے۔ جی، تب پھر عورت مرد کی جانب سے تحریک کا انتظار کیوں کرے؟ وہ خود بھی اپنی مرضی کا اظہار کر سکتی ہے۔ جی، میں نے ایک طویل سانس لی، جیسے موقع پاتے ہی میں نے شب ہون مار دیا ہے۔ فونا مسکرا دی۔ شب ہون؟ ہاں، محاورہ استعمال کیا ہے۔ فونا نے پیاسی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔
خیال تھا آپ کوثر سے منسلک ہیں. سچ بتا دو تو برا نہ مانے. آپ کی اتنی طلب بھی نہیں تھی، لیکن آپ اتنے عمدہ نشانہ باز ہیں. سنا ہے آپ شطرنج کے بہترین کھلاڑی ہیں اور آج آپ کو بے حد قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. آپ یقیناً بے حد پرکش شخصیت کے مالک ہیں. میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں. میں خاموش ہو گیا. دل و دماغ میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی. باربرا فونا کیا چیز تھی؟ بڑی بڑی لڑکیاں مجھے متاثر نہیں کر پائی تھی. ایک عجیب سا فخر تھا اس سلسلے میں مجھے، لیکن اس کے لیے تو میں نے یہ کوشش کی تھی. کوثر کو سنبھالنے کے لیے یہ سب ضروری تھا، ورنہ وہ بھٹک جاتی، اور میں کوثر کی بے حد عزت کرتا تھا. اس کے سامنے یہ ساری لڑکیاں بے حقیقت تھیں، شہد کی مکھیوں کی مانند، ہر پھول پر بیٹھ جانے والی. تاہم عظیم تر مفاد کے لیے اس کی پذیرائی ضروری تھی. تاہم تھوڑی سی اداکاری کرنا ضروری تھا. چنانچہ میں نے کہا، کیا آپ یہ سب کچھ سوچ رہی ہیں؟ ہاں، کیوں؟ آپ نے اپنی پسند کا نتیجہ سوچ لیا ہے؟ نتیجے کا مطلب